प्रोग्राम DNN इस्लाम TV के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलीज़े ख़ान। प्रोग्राम नूरे सहर में मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद काशिफ़ हुसैन साहब। नाज़रीन, आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, तो इसके हवाले से बात करते हैं काशिफ़ साहब से। वो क्या हमारे नाज़रीन को इसकी क्या फ़ज़ीलियात हैं, क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि वैसे तो पूरा रमज़ानुल मुबारक ही फ़जीलतों का महीना है, लेकिन इसका जैसे कि आखिरी अशरा है, आखिरी जो 3-4 रोज़े हैं, जैसे लैलतुल क़द्र की रात हो गई, ये 3-4 रातें ताक रात होती। तो आप मुझे बताएं कि आज जुम्मतुल विदा था और आखिरी अशरा चल रहा है, तो इसकी क्या फ़जीलत है? ज़रा प्लीज़ मेरे नाज़रीन को इसकी डिटेल बताइएगा। जी, अव्वल तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर जो है वो दावत दी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी माह मुबारक शुरू नहीं हुआ था, अभी ये माह रमज़ान मुबारक, तो आपने एक तवील हदीस पाक के अल्फाज हैं। आपने फरमाया कि तुम पर वो महीना आ रहा है जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो इस हवाले से जो आखिरी अशरा जो ज़्यादा मारूफ़ है कुरान व हदीस में, वो शब क़द्र के हवाले से। तो शब क़द्र अहादीस के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इत्काफ़ फरमाया। तो जब आखिरी अशरा आया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे फ़रमाया कि मुझे बताया गया है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब क़द्र है, तो तुम जो ना मेरे साथ जो इत्काफ़ करना चाहता है इत्काफ़ करे ताकि शब क़द्र को तलाश करे। तो शब क़द्र के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो शब क़द्र ताक रातों में है, जैसे 21वीं रात है, 23वीं रात है, 25वीं रात है, 27वीं रात कल होगी और फिर जो ना 29वीं रात है। जो ज़्यादा इसमें मारूफ़ है हमारे यहाँ और जो सहाबा कराम की भी इसमें राय यही मिलती है, वो 27वीं रात है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पहले मुफ़स्सिर कुरान हैं, जब आपसे ये सवाल किया गया कि शब क़द्र किस रात में आती है, तो आपने इसके 3 जवाबात इरशाद फरमाए। वो 3 जवाबात, एक आपने ये बयान फरमाया कि जो ताक आदाद हैं उनमें जो अदद अल्लाह ताला को महबूब है, पसंद है, वो 7 का अदद है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हफ़्ते के दिन भी 7 बनाए हैं और 7 ज़मीनें बनाई हैं, 7 आसमान बनाए हैं, काबे का चक्कर भी 7 हैं। तो रब ताला को ताक अदद पसंद हैं, लेकिन उन ताक आदाद में जो अदद पसंद है वो 7 का अदद है। दूसरा आपने ये जवाब इरशाद फरमाया कि सूरतुल क़द्र जिसमें ये शब क़द्र का ज़िक्र है, उसमें 3 मरतबा आया है लैलतुल क़द्र लफ्ज़। ये लफ्ज़ जो है ना लैलतुल क़द्र, इसके 9 हरूफ बनते हैं, हरूफ गिने जाएँ इनके तो 9 हरफ बनते हैं। तो आपने फरमाया कि इन तीनों को जमा कर लिया जाए, 9 9 और 9 तो 27 बनते हैं। तो इस एतबार से शब क़द्र 27वीं रात में आती है। फिर आपने तीसरा जवाब ये इरशाद फरमाया कि सूरतुल क़द्र के 30 अल्फाज हैं, 30 अल्फाज, हरफ और लफ्ज़ में फ़र्क हुआ करता है। तो जो 27वां लफ्ज़ है वो है हिया। हिया, अब यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत करूँगा ग्रामर के हवाले से। हिया हमेशा आता है फ़ीमेल के लिए, जिस तरह अंग्रेज़ी में शी आता है। तो रात, जो लफ्ज़ रात है, रात, इसका जो अरबी में जो तर्जमा है लैला है, रात को लैला कहा गया। जो लफ्ज़ लैला है ये मुअन्नस है, फ़ीमेल है। इसके लिए जब लफ्ज़ आएगा तो हुआ नहीं आएगा, हिया आएगा, क्योंकि फ़ीमेल लफ्ज़ के जो ना हिसाब से लफ्ज़ जो आगे शुरू में ज़मीर आएगी वो हिया की आएगी। तो आपने फरमाया कि जो 27वां लफ्ज़ है इसमें वो हिया है, और वो हिया से मुराद रात है और शब क़द्र वहाँ बयान हो रही है। तो आप बयान फरमाते हैं कि इस दलील से भी वाज़े हुआ कि शब क़द्र 27वीं रात में आया करती है। तो बतौर ख़ास शब क़द्र के हवाले से ये अशरा है। तो इस तरह पूरा महीना ही बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी रहमतों वाला है। बतौर ख़ास चाहिए कि हम जो ना पहले अगर हम रोज़े नहीं रखते रहे, जिस तरह हमारे उर्फ़ आम में माशरे में अक्सरियत का ये आलम है जो बग़ैर उज़र के भी रोज़ा छोड़ देते हैं,
تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ پتہ نہیں اگلے مہینے اگلے سال رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا. میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کیونکہ میرا شعبے سے تعلق ہے. تو جب رمضان مکمل ہوتا ہے تو اشعار پڑھے جاتے ہیں، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان. تو اس دور میں نا یہ اشعار سن کر بندوں کے دل میں نا مسلمان ہیں تو ایک بینگا مسلم دل میں آتا ہے کہ میں نے جو نا غلط کیا، میں نے جو اتنے روزے چھوڑے ہیں، اتنی تراویحیں چھوڑی ہیں. ان سے میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مصلح ہونے کے ناطے میں ان سے عرض کروں گا کہ جو باقی دن رمضان کے رہ گئے ہیں ان میں جو نا وہ ذکر و فکر کا اہتمام کریں. روزہ نہیں رکھ رہے تو روزہ رکھیں، اور آئندہ سے توبہ بھی کریں کہ ہم آئندہ بغیر عذر شرعی روزہ نہیں چھوڑیں گے. اور تراویح کی نماز میں ہمارے اکثر لوگوں کی سستی ہوتی ہے، تو تراویح کی نماز میں دھیان دیں. اور اس کے علاوہ دیگر جو اعمال صالح جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں، باقی تو جو نا وہ 5 نمازیں بھی ہیں، دیگر صدقات و خیرات بھی ہیں، صدقہ فطر ہے، جو بھی عبادات جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں ان کو بطور خاص جو نا وہ انجام دیں، تاکہ رمضان گزر جانے کے بعد اللہ نہ کرے زندگی کا کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کل ہے کہ نہیں ہے، تو تاکہ اس کو آئندہ جو نا وہ پشیماندگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، احساس ندامت نہ ہو. تو یہ میرا پیغام ہے آخری عشرے کے حوالے سے. ناظرین، آپ نے مفتی کاشف صاحب کی آخری عشرے کے حوالے سے بات چیت سنی اور بہت دل کو لگتی. آئیے ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے ینگ جنریشن ہے ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں روزے یا دین کے حوالے سے؟ جی، دین کے حوالے سے ہم بات کریں تو عنوان کافی مطلب طویل ہو جاتا ہے. میں یہ بات کروں گا ہمارے نوجوانوں سے کہ علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ آپ نے نوجوانوں کی بہت اچھی تربیت فرمائی ہے اشعار کی صورت میں. تو ہمارے پڑھے لکھے افراد ہیں، نوجوان ہیں، طلباء ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اقبالیات کو پڑھیں. تو اقبالیات کو پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوگا، انہیں بہت فائدہ ہوگا. اور جو ہمارے پڑھے لکھے افراد نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ جو ہماری مساجد ہے نا، مساجد میں آپ جب بھی آپ جاتے ہیں وہاں پر امام آپ کو موجود ملتا ہے. جو بھی دینی طور پر رہنمائی ہے آپ چاہیے ہو تو ان سے آپ بات کریں. کوئی مسائل ایسے ہیں جی، دور حاضر میں جو ہمارے پڑھے لکھا جو طبقہ ہے وہ مختلف سوالات کا شکار ہے، مختلف، کیونکہ نئے جدید دور ہے تو نئے قسم کے سوالات ذہن میں آتے ہیں. بعض اوقات یوں ہوتا ہے، ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی ہیں وہ بیان کر رہے تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ میں نے جو نا وہ نماز پڑھنی چھوڑ دی. پوچھا کیوں چھوڑی؟ کہنے لگے اس لیے چھوڑ دی کہ میں نے کچھ سوال تھے میرے ذہن میں نے ان سوالات کا ذکر کیا ہے قاری صاحب سے، انہوں نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا شاید اس کا جواب ہے نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ بازار جاتے ہیں، آپ نے چپل لینی ہے 9 نمبر کی، آپ کو ایک دکان سے نہیں ملی، آپ گھر واپس تو نہیں آ جائیں گے، آپ بازار کے آخر تک جائیں گے، اپنے چپل لینی ہے. تو اس طرح باقی ضروریات بھی، چینی لینی ہے، سگریٹ پیتے ہیں آپ، تو آپ پورا بازار چھان ماریں گے کہ نہیں یار میں نے سگریٹ لینی ہے. تو جب آپ اپنی ضروریات کے لیے اتنا خیال کرتے ہیں تو سوال پوچھنے کے لیے آپ وہیں رک کر کیوں ختم کر دیا؟ تو وہ مطلب اس کو جو نا وہ آپ کو ایک جگہ پر سیٹسفیکشن نہیں ہوا، آپ کی تسلی نہیں ہوئی، کسی اور سے پوچھ لیں آپ. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے. تو اس لیے میرے نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی جو شروع میں نے بات کی، مغربی جو ہے نا، جو مغربی طرز عمل ہے، جو مغربی افکار و نظریات ہیں، وہ انسان کو دور کرتے ہیں اسلام سے. اس بات سے جو نا جس طرح دور آگے بڑھ رہا ہے نا، یہ بات کرنی مشکل ہوتی جا رہی ہے. لیکن علامہ اقبال کی قبر پر اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے، بے شمار رحمتیں فرمائے، وہ انہوں نے اس دور میں ہی کہہ دیا تھا کہ جو نا جو تہذیب و تمدن ہمیں انگریزوں والا نظر آ رہا ہے، اس کی صرف اوپر سے نا مطلب شائننگ ہے اور اندر سے یہ کھوکھلا ہے. اور جو ہمارا جو مذہب اسلام ہے، جو اس کی تعلیم و تربیت ہے، وہ اندر سے بھی مستحکم ہے، جو 14 صدیوں پہلے جس طرح وہ عمارت کھڑی تھی آج بھی ویسے ہی کھڑی ہے. لیکن ہوا کیا، وہ آپ کے اشعار ہیں. آپ فرماتے ہیں اے نوجوان مسلم
کبھی تدبر بھی کیا ہے تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ قوادی ہم نے وہ میراث جو بزرگوں سے پائی تھی، ثریا نے آسمان سے زمین پر ہم کو دے مارا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھیں انہیں یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو آپ آگے فرماتے ہیں تجھے اپنے اسلاف سے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ اور یہاں پر فرماتے کیا ہیں کہ جب میں یورپ گیا ہوں تو میں نے وہاں پر ان کے مطلب آکسفورڈ یونیورسٹی جس طرح ہے، وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں، میں نے وہاں پر اپنے اسلاف جو امام غزالی علیہ رحمہ ہیں اور شیخ سعدی علیہ رحمہ ہیں، جلال الدین رومی علیہ رحمہ ہیں، میں نے ان کی کتابیں وہاں دیکھی ہیں کہ ان کا ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ میں نے اشعار سنائے نا، اس میں آپ نے فرمایا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھیں انہیں یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا، کہ جو کتابیں ہمارے لیے لکھی تھیں ہمارے بزرگوں نے، وہ وہاں دیکھی جا رہی ہیں، وہاں پڑھی جا رہی ہیں۔ آپ نے کتاب لکھی اسرار خودی، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے، تو آپ پر فتویٰ لگ گیا کہ آپ نے غلط لکھا ہے۔ تو اتنے میں نا آپ کو ایک خط وصول ہوا۔ اس دور میں نا فون نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک صاحب اندر آئے، دیکھا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نا آنکھوں سے آنسو ہیں جاری ہیں، آنکھیں بھری ہوئی ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے وہ خط دکھایا کہ ڈاکٹر آرنلڈ کا خط آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب کو نا ہم نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروانا ہے۔ تو کہنے لگے خوشی کی بات ہے، آپ کی کتاب یورپ میں شائع ہوگی۔ تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے، میں نے یہ کتاب لکھی ان کے لیے نہیں تھی، میں نے یہ کتاب اپنے میں نے کلیسا والوں کے لیے نہیں لکھی تھی، میں نے یہ محراب و منبر والوں کے لیے لکھی تھی، لیکن وہ میرے مخالف ہو گئے، اور جو ہیں ہی مطلب غیر مسلم وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اقبالیات کو لازمی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپی خیالات و افکارات ہیں ان خیالات اور افکار سے بچنے کا وہی ذریعہ، ذری بات وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو جب ہم وابستہ رہیں گے نا اسلام کے شجر سے، پھر ہی مطلب آپ وہ جو نا تر و تازہ رہیں گے اس حوالے سے۔ اگر کٹ جائیں گے تو پھر خشک ہو جائیں گے، جس طرح وہ ایک ٹہنی کٹ جاتی درخت سے خشک ہو جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا، اور مفتی کاشف صاحب کی آپ نے باتیں سنی، ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی جنریشن کو بھی جو انہوں نے میسیج دیا وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ میرا یہ پروگرام نور سحر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مزید اور اچھے